रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। सबसे पहले आज के मौज़ूआत आपको बताते चलें। आज सबसे पहले बात हम करेंगे जी इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का केस और चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहते हैं कि गलत तकरीर, नामुनासिब अल्फाज, ये तमाम चीज़ें मानते हैं मगर दहशतगर्दी की दफ़ा जो है वो नहीं बनती थी। इस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा का यह ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब लाडले ना रहें तो 3 दिन का काम है उनसे निमटना। इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर किसके लाडले हैं, वो किस तरफ इशारा हो रहा है और किस किस्म का निमटना जो है वो बता रही हैं मरीम नवाज साहिबा। शहबाज गिल साहब की दरख्वास्त ज़मानत की आज मंजूर हुई है, ये एक आज की अहम खबर। इसके अलावा हमें बात करनी है जी समात पे अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। फिर कराची में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 फौजी जवान शहीद हुए हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और मुराद सईद साहब भी कुछ इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कौन कर रहा है, इस पर भी तफसीलन जो है वो आज बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी बुखारी साहब, आई होप ठीक ठाक होंगे, आप खैरियत से होंगे। मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले एक अच्छी खबर क्रिकेट के मैदान से है जी। हमारे पास इंग्लैंड की टीम आ रही है, 17 साल बाद ये टीम पाकिस्तान आ रही है और हम देखेंगे कि रिवाइवल एक प्रॉपर तरीके से जो है वो क्रिकेट का पाकिस्तान में होने जा रहा है। देखिए, क्रिकेट की इंटरनेशनल की तो रिवाइवल थोड़ी देर पहले हो चुकी थी, लेकिन ये बरतानिया जो है ये ख़ास तौर से 17 साल के बाद पलट रही है टीम। और जो एक मज़े की बात आपको बताऊं वो ये थी कि इस टीम ने जब दौरा इसका मनसूख हुआ था लास्ट, जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मनसूख किया था, सही है, उसके ऊपर सख्त रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया था तमाम प्लेयर्स ने। उन्होंने कहा था नहीं, हमने तो दौरा करना है। और ये वो प्रेशर था जिसकी वजह से फिर ये दोबारा सारा दौरा जो है वो प्लान हुआ है। एक तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान की कौम जो कि क्रिकेट से जुड़ी हुई है, इसलिए उनके लिए 7 T20 मैचेस, 4 कराची में, 3 लाहौर में, ये बहुत। एंड बुखारी साहब, हम बिल्कुल कारकर्दगी को माइनस नहीं कर सकते। पाकिस्तान टीम जो दिखा रही है और कोई इतनी अच्छी टीम के साथ क्यों नहीं खेलना चाहेगा। हाँ, नहीं, तो वाला क्रेडिट तो देना चाहिए। पाकिस्तान के साथ खेलने की ख्वाहिश जो है वो दुनिया के तमाम बड़े क्रिकेटिंग प्लेयर जो मुल्क हैं उनकी ये होती है। इसलिए वो समझते हैं कि ये सही टफ कंपटीशन देने वाली टीम है और उसका उन्हें फिर उसके ऊपर फ़ायदा। अनफॉर्चुनेटली एक बुरी खबर भी है क्रिकेट के मैदान से। असद रऊफ साहब साबिक ICC एम्पायर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं, उनका इंतकाल हो गया तो जी। वो यकीनी तौर पे 2 वर्ल्ड कप में उन्होंने एम्पायरिंग की थी, पाकिस्तान का नाम वो रोशन किया था उन्होंने। बहुत ही सीजनड एम्पायर थे वो। हम जो है इस प्रोग्राम की वसातत से उनके घर वालों से इज़हार तज़ियत करते हैं। उम्मीद है ये पैगाम उन तक पहुँच जाएगा। जमहूरियत का आज आलमी दिन है और हमारे यहाँ भी जमहूरियत राइज है। हाँ, हमारे यहाँ जमहूरियत राइज है। जमहूरियत की प्रैक्टिस जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। ये वक्त नहीं है मेरे ख्याल से इसके ऊपर तवील बहस का, लेकिन एक बात मैं बताना मौज़ूआत की तरफ आ जाते हैं। मैं एक जुमला बस सिर्फ कह लूँ इस बारे में। वो ये है कि हमारी हिस्ट्री जो है 70-75 साल की, उसमें आधी तारीख तो हमारी जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर के तहत रही है और बाकी के जो हमारे सियासतदान थे उन्होंने भी बड़े बड़े गुल खिलाए हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस। तो इस पर किसी वक्त बाद में बात करेंगे, लेकिन यकीनी तौर पे डेमोक्रेसी इज़ द ओनली सिस्टम दैट कैन वर्क पर्टिकुलरली इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। सही। अच्छा बुखारी साहब, आज जो रिमार्क्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतमिनुल्लाह साहब के, जस्टिस अतमिनुल्लाह साहब के, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। वो ये कहते हैं कि गलत तकरीर थी, नामुनासिब अल्फाज थे, ये चीज़ें मानी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की दफ़ा जो है वो नहीं लगती बनती और दहशतगर्दी के जुर्म को इतने छोटे लेवल पर लेकर आए। समहाउ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कन्विंस्ड नहीं लग रही है इस केस को लेकर खान साहब के ऊपर। देखिए आयशा, बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो काफ़ी हफ्तों से फोकस्ड है, यानी फोकस में है, इसलिए कि बड़े अहम फैसले उन्होंने किए हैं, अहम केसेस उनके पास गए हैं। लेकिन एक तासुर है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुरुस्त है, एक तासुर ये है कि PTI के जिस भी लीडर के खिलाफ जो भी मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया है उनको रिलीफ मिला है उसमें, चाहे वो दहशतगर्दी की दफात हों, चाहे वो इमरान खान के खिलाफ मुकदमा हो। एक तासुर जैसा कि मैंने कहा वो है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कर लेते हैं कि ये तासुर क्यों कायम है। देखिए, जो शहबाज गुल साहब ने कहा, शहबाज गिल साहब, मैं उन्हें हमेशा गुल कह देता हूँ, शहबाज गिल साहब ने, उसके बारे में सेडिशन की दफात का लगना बिल्कुल फितरी अमल है, कानूनी अमल है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमल है। जब आप अपनी मुसल्लह अफवाज के जूनियर ऑफिसर्स को कहें कि वो अपने सीनियर का हुक्म ना माने, ये सेडिशन है, ये गद्दारी है। चले आज उनकी भी जमानत होगी, उसके ऊपर तो हमने बात करनी है। कोर्ट जो भी इसका तासुर ले या जो भी फैसला इसके ऊपर करे, वो जाहिर है कोर्ट को आप चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये जहन में रखने की हैं, इसलिए कि इस नौयत के केसेस और भी हैं। देखें, इमरान खान साहब के बारे में हम
اس اینگل سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ 4 کیسز ان کے اوپر ایسے ہیں جو انتہائی خوفناک نوعیت کے ہیں. توشہ خانہ، اس میں کم از کم سزا نااہلی ہے. فارن فنڈنگ، اس میں کم از کم سزا نااہلی ہے. دہشت گردی کی دفعات جو لگی ہیں آئی جی اور ڈی آئی جی کو دھمکانے پر، اس کی سزا کم از کم 10 سال ہے. اور توہین عدالت، جس میں انہوں نے ایک جج کو نام لے کے دھمکایا تھا، اس میں بھی اگر ان کو سزا 1 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے تو نااہلی ہے. یہ سارے لیکن سارے کیسز میں سے ابھی جو ایک کیس کافی کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے ان ریمارکس کے بعد، وہ یہی دہشت گردی کا کیس ہے. میں نے آپ کو یہی کہا کہ عدلیہ سے اپنے ہر فعل پر یہ توقع رکھنا کہ وہ ان کو ریلیف دے گی، اس کے عادی ہو گئے ہیں خان صاحب، اور خان صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی بھی. دیکھیے آج مریم نواز نے وہاں کھڑے ہو کے جو کچھ کہا عدالت میں، ذرا اس کی طرف آپ دیکھیں. وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو لاڈلا ہے، نوکا لاڈلا جو ہے، اس کو ہر قسم کا آپ ریلیف دے دیتے ہیں، اگر اس سے ہم نے نبٹنا ہو تو پھر تو یہ 3 دن کی بات ہے. اچھا. مگر وہ چاہ رہی ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پر گلیوں میں اس کے ساتھ نپٹیں، عدالتوں کو چاہیے کہ وہ انصاف کریں. عدالتوں کو چاہیے کہ وہ کیس کا میرٹ دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کریں. یہ جو ریلیف دینے کی روایت جس کا میں نے کہا تھا کہ تاثر قائم ہو گیا ہے، اس کو برقرار رکھنا ضروری نہیں ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ جیسا میں نے کہا بہت فوکس میں ہے. مریم نے 2-3 باتیں اور بھی بہت امپورٹنٹ کہی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب، اگر آپ کو اتنی جلدی ہے کہ الیکشن کرا دیں، ہر بات کے اینڈ کے اوپر آپ بجائے فل سٹاپ کے کہتے ہیں الیکشن کرا دیں، تو ان کا آپ کی 2 بڑے صوبوں میں حکومت ہے، پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی. آپ ان کی اسمبلیاں توڑ دیں، آٹومیٹکلی کوئی چوائس نہیں رہ جاتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس سوائے اس کے کہ وہ الیکشن کرا دے. اس طرف وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دیکھیں نا ایک کیا طرفہ تماشا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹراڈکشنز ہیں خان صاحب کے ہاں بھی، مسلم لیگ نون میں بھی کنٹراڈکشنز ہیں. یہ کوئی یعنی ایکسیپشنل پارٹی نہیں ہے. ان میں بھی یعنی مریم نواز کچھ کہتی ہیں، شہباز شریف صاحب کچھ کہتے ہیں، نواز شریف کا کچھ بیان آ جاتا ہے، پرویز رشید کچھ کہتے ہیں، مصدق ملک کچھ کہتے ہیں. یہ کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں ہر پارٹی میں، لیکن اتنی خوفناک کنٹراڈکشنز نہیں ہوتی. آپ دیکھیے، آپ نے پہلے الزام لگایا کہ جناب امریکہ نے میرے خلاف سازش کی. اس میں آپ نے تل دیا سب کو، جو بھی تھے. کسی کو میر جعفر کہا، کسی کو میر صادق کہا، کسی کو یعنی سراج الدولہ کا سپہ سالار کہا، پھر نیوٹرل کہا، پھر جانور کہا، پھر نیوٹرل کہا کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر کہا کہ نیوٹرل ہونا چاہیے. عجیب و غریب قسم کی جو گفتگو ہے. بخاری صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور نفرت میں سب نہیں، جائز ہے. میں جہاں لانا میرے خیال میں پاکستان میں محبت، نفرت اور سیاست میں سب جائز ہے. دیکھیے یہ بھی پورے موضوع ہے، کسی وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں، ایک طرف تو آپ کا بیانیہ یہ ہے، اور دوسری طرف آپ چھپ کے مل رہے ہیں رابن رفیل سے، اور اپنے چیف منسٹر کے تھرو آپ بات کر رہے ہیں ڈیوڈ بلوم سے، جو امریکہ میں جو امریکہ کے سفیر ہیں پاکستان میں. اور اس سے پہلے آپ کے وہ ایک بریار صاحب ہیں، انہوں نے خط لکھا تھا ڈونلڈ لو کو کہ آئیے پچھلا بھلا کے نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. لیکن بخاری صاحب دیکھیں نا، اس چیز کی وضاحت تو وہ دے چکی کہ میں دشمنی نہیں چاہتا امریکہ کے ساتھ، میں دشمن نہیں ہوں. بڑی دفعہ انہوں نے وضاحت دی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کس نے کہا تھا کہ آپ دشمنی کریں؟ آپ نے دشمن قرار دیا تھا، ہم نے تھوڑی دیا تھا اس کو. میرے خلاف سازشی کا بیانیہ میرا تو نہیں تھا نا آپ کا تھا. اینی وے، جو آج کی جو پازیٹیو چیز ہے، جو میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے، خاص طور سے منالا صاحب کو، وہ یہ ہے کہ ان کا جو رویہ تھا اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا رواج پڑ گیا ہے، اس کی شاید حوصلہ شکنی ہوگی. صحیح ہے. تو میرے خیال سے کریڈٹ بھی دینا چاہیے جہاں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تقریر نامناسب تھی، لفظ غلط تھے، مگر دہشت گردی کی سزا، دہشت گردی کا الزام جب لگاتے ہیں تو آپ پھر غداری پر لے جاتے ہیں نا اس کو. تو اس کی طرف سے انہوں نے کافی آج وضاحت کی ہے. میرے خیال سے ان کی اس وضاحت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر فیصلہ یہی ہے، انہوں نے ضمانت تو دے دی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ اس میں توہین کا پہلو بھی ہے، اس میں یعنی الفاظ کا چناؤ بھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے دہشت گردی کی دفعہ سے تو ان کی جان چھڑا دی ہے، لیکن جو باقی کچھ ہے وہ بھی بڑی کافی خوفناک معاملہ ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ شہباز گل صاحب جو ہیں، یہ آنے والے دنوں میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ زبان کی جو زبان پہ قابو ان کو بھی نہیں ہے. وہ بھی جو ان کے منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. لیکن ایک کافی لمبے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو یہ ضمانت جو ہے وہ ان کی منظور ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب کافی ان کو پریز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ گل صاحب کی جو رہائی ہے وہ انصاف اور جمہوریت کی فتح ہے. دیکھیے اب یہ جمہوریت اور انصاف کی فتح، جو میں نے کہا نا، جو فیصلہ آپ کے اپنے حق میں آ جائے وہ تو انصاف اور جمہوریت کی فتح ہے. اور جہاں ذرا سا کچھ الٹ ہو جائے
تو پھر میں بار دہراتا ہوا بار بار اچھا نہیں لگتا ہوں. تو پھر جسٹسز کی تصویروں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے وہ آپ نے بھی سنا ہوا بھی ہے, ویڈیوز بھی دیکھی ہوئی ہے, وہ ہم نے بھی دیکھی ہے. میرے خیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے جس نوعیت کے کیسز ہیں. میرے خیال سے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریپوٹیشن کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ایک تاثر اور جس کی بات کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بینچ ہے اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں. وہ اس میں یعنی قانون کے ماہرین بھی شامل ہیں, اس میں سابق جسٹسز بھی شامل ہیں. وہ یہ ہے کہ جی مخصوص جج ہیں جو ہر پولیٹیکل کیس کے اندر لگا دیے جاتے ہیں, جس طریقے سے سپریم کورٹ کے اوپر یہ چارج ہے. تو میرے خیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس قسم کے یعنی کنٹروورسی میں نہیں پڑے گی, اور فیصلہ جو ہے وہ حقائق کے مطابق جو ہے وہ دیا جائے گا. جیسا میں نے کہا بہت امپورٹنٹ کیسز آنے والے دنوں میں ان کے سامنے آنے والے ہیں. عمران خان صاحب نے واپس آنا ہے, آپ کو پتا ہے ان کے اوپر جو کیس ہے 22 ستمبر کو, اس کے اوپر 22 ستمبر میں وہی کہی تھی کہ جس تاثر کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی نفی یہاں پر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ فردر جرم عائد ہونے والی ہے 22 ستمبر کو. تو یہ بھی ایک کیس ہمارے سامنے نہیں. دیکھیے لیکن یہ پھر آپ اپٹیمسٹک ہو گئی ہیں بہت زیادہ. دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عائد ہو جائے. جس طرح اشارہ کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں ایک نجی ٹیلی ویژن کے اوپر کہ وہ میں تو معافی مانگنے لگا تھا بھائی, وہ دوبارہ مانگ لیں گے, اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن کیا یہ رواج درست ہے کہ آپ چاہے تو فوج پہ چڑھ دوڑیں, چاہے آپ عدلیہ پہ چڑھ دوڑیں, چاہے آپ اپنے مخالفین کے بارے میں کچھ بھی کہیں تو اینڈ پہ معافی مانگے اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی؟ یہ رواج بھی ٹھیک نہیں ہے. بریک کا مجھے کہہ رہے ہیں بخاری صاحب کوئکلی مجھے بریک لینا ہے, لیکن بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات مجھے کرنی ہے خان صاحب کی خاص قوم سے خطاب کی, کیونکہ اپنی اکثر باتیں وہ جلسوں میں کر لیا کرتے ہیں, بڑا دل کھول کے کر لیا کرتے ہیں, لیکن آج کیا ضرورت پڑی کہ ان کو اسپیشلی آ کے قوم سے خطاب کرنا پڑا. پھر کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کہی ہیں, اس کے اوپر بھی مجھے تفصیلی تجزیہ چاہیے آپ کا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. بخاری صاحب آج قوم سے خطاب کیا گیا خان صاحب کی طرف سے, اور سب سے پہلے تو انہوں نے ایک کمپیریزن جو ہے وہ دیا ہے کہ ان کے دور میں کتنی مہنگائی تھی, ان کے دور میں ہم کہاں پر کھڑے تھے, گروتھ کیا تھی, گروتھ ریٹ کیا تھا, تمام چیزیں انہوں نے بڑی وضاحت سے بیان کی. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کی گئی, کرونا کے بعد دنیا بھر میں مہنگائی بڑھی تھی, میرے خلاف مہنگائی مارچ کیا گیا, یہ ساری چیزیں انہوں نے کہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن نہیں کرانا نا تو پھر اب ہمیں کوئی کال دینی پڑے گی. تو از اٹ اے وارننگ, کیا تھا یہ آج, کیوں ان کو جو ہے اسپیشلی آ جانا پڑا, کیا بہت قریب ہے اب وہ کال دینے والے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس رفتار سے اور جس برق رفتاری سے قوم سے خطاب فرما رہے ہیں, یہ قوم سے خطاب ہوتا ہے بہت اہم ایونٹ جب کوئی ہوتے ہیں, کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے قوموں کی زندگی میں جہاں ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کو قوم سے خطاب کرنا پڑتا ہے. وہ میرے خیال سے ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو اسٹے اوے فرام دا ٹی وی اسکرین, اس لیے ان کو خطاب جو ہیں وہ سوٹ جاتے ہیں. 2-3 باتیں کرنا بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو نا اکانومی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یا تو اپنے ساتھ کسی ایکسپرٹ کو بٹھا لینا چاہیے یا بریف پراپرلی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر یہ نہ ہو بریف تو پھر وہ آٹا لیٹرز میں بیچنا شروع کر دیتے ہیں, جیسا انہوں نے آج کہا کہ 100 روپے لیٹر آٹا بک رہا ہے کراچی میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو آپ بیان کی جو صورت ہے یا تیز رفتاری ہے, اس میں بہت سارے کلابے انہوں نے ملائے ہوئے ہیں. پہلے اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا اس کا حوالہ دے دوں. کبھی تو وہ فرماتے ہیں کہ جاپان اور جرمنی کا بارڈر ایک ہے, کامن بارڈر ہے. کبھی وہ فرماتے ہیں کہ ابن خلدون جو ہے اس نے جو کہا تھا وہ ڈال دیتے ہیں مولانا رومی کے منہ میں. کبھی وہ کہتے ہیں پاکستان میں 12 موسم ہے. اب آپ اندازہ کر لیں, اب کوئی پوچھتا نہیں ان سے کہ بھائی صاحب, نہ کوئی ٹوکتا ہے ان کو کہ خدا کے لیے کوئی بات نہیں, بخاری صاحب فرتے جذبات میں ہو جاتا ہے. اوکے. تو بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی وہ کہہ جاتے ہیں. لیکن دیکھیے جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کی جلدی ہے. سوری, ہر دوسرے جملے کے بعد وہ کہتے ہیں جلدی الیکشن کرا دیں. ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے نا, دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان کے ہی بیلوڈ صوبے میں ہو رہے ہیں اور بے پناہ ہو رہے ہیں. ایک سال میں 335 اٹیک ہوئے ہیں, وچ مینس پرسائسلی این اٹیک اے ڈے. ٹھیک ہے.
اور جناب اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے بالکل گا. ہم بات کریں گے اس کے اوپر, لیکن خان صاحب کو تو یہی مانتے ہیں نا بھائی صاحب کہ ہر مسئلے کا حل الیکشن ہے. نہیں وہ دیکھیں نا, مجھے آپ یہ بتائیے کیا الیکشن پاسبل ہے اس وقت؟ اگر آپ اس کے لاجسٹکس دیکھیں یہ پاسبل ہے. دیوانے کی بڑھ ہے اس وقت الیکشن کی بات کرنا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کرا کے آپ مجھے وہ میجک وینڈ بتائیں جو آپ چلائیں گے اور ہر چیز سستی ہو جائے گی اور ملک کا اقتصادی نظام جو ہے وہ بہتری کی طرف چل پڑے گا. مجھے ایک جواز آپ اس کا بتائیں. دیکھیے آپ نے آج موازنہ کیا کہ پچھلی حکومت میں چیزیں اتنی مہنگی تھی, ڈالر اتنے کا تھا, پٹرول اتنے کا تھا, لیکن کسی نے انہیں یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ ان ٹرم آف ڈالر پرائس ٹوڈے اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم اس کو ملٹیپلائی کر کے مائنس پلس کر کے پھر نکلتا ہے فرق. صرف دیکھیں نا اگر ڈالر وہاں اس وقت 140 روپے کا 147 یا 150 کا تھا تو obviously پٹرول کی قیمتیں اس کے مطابق طے ہوں گی نا. اب اگر ڈالر 234 روپے پہ چلا گیا ہے تو پٹرول کی قیمت آٹومیٹکلی بڑھے گی. ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریسیشن آیا ہے. آپ دیکھیے برطانیہ کے اندر کیا خوفناکی مچی ہوئی ہے, کھانے کی تمام اشیاء 100 گنا بڑھ بخاری صاحب یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے وقت میں یہی کہتا تھا کہ انٹرنیشنل ریسیشن ہے, میرے خلاف آپ نے مہنگائی مارچ چلا دی جی, پی ڈی ایم بنا دی, اس کو نکالو کیونکہ مہنگائی ہو رہی ہے. اب بھی تو مہنگائی ہے نا, تو میری دفعہ کیوں جو ہے وہ آپ اتنی چیخیں مارتے تھے کہ ان کا گلہ ہے, شکوہ ہے. دیکھیے یہ گلہ اپنی جگہ ہے. آپ کے خلاف تحریک چلی تھی 4 سال کے بعد, ابھی تو ان کو 4 مہینے ہوئے ہیں. ابھی سے آپ ان سے ان کی اکانومی کا حساب نہیں مانگ سکتے. آپ کسی ایکسپرٹ جو ہے معیشت کا اس سے پوچھیں. وہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن خان صاحب تو پچھلی دہائیاں گنتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دہائیوں سے ان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان میں, تو وہ سارا ٹائم وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے, خان صاحب جو ہے نا وہ بادشاہ آدمی ہے, جو بھی چاہے وہ کر سکتے ہیں. بھائی صاحب کہ آپ اینڈ میں آ کے سب معاف کر دیں. نہیں میں عرض کروں آپ سے نا, میں 2-3 باتیں کہنا بہت ضروری ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ الیکشن وقت سے پہلے کرانا ایک طرح کی عیاشی ہے میرے نزدیک, اس لیے کہ بلینز آف روپیز اس کے اوپر خرچ آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو حالات 2018 کے الیکشن میں تھے صورتحال اب وہ نہیں ہے. میری بات کو اسے غور سے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے تھرو اپنے ناظرین کو بھی سمجھا پاؤں کہ 2018 میں آپ کے فیسیلیٹیٹرز اور تھے, اب ان کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے. آپ نے ان کو اپنا دشمن بنا لیا ہوا ہے بائی چوائس. آپ اگر ان ناموں سے پکاریں گے ان کو تو پھر آپ سے دوستی تو نہیں رہ سکتی ان کی. تو حالات مختلف ہیں. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس سیلاب میں جب دنیا پاکستان ڈوب رہا تھا, جب لوگ مر رہے تھے سینکڑوں کی تعداد میں, جب لاکھوں کی تعداد میں گھر تباہ ہو رہے تھے, آپ کھیل رہے تھے جلسہ. اس وقت لوگوں نے ٹی وی کے اوپر وہ جذبات لوگوں کے دکھائے ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا. یہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اثر نہیں ہوتا اس کے اوپر, یہ آپ بھول جائیں. یہ جو عام آدمی ہے نا یہ معاف کرنے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہوتا. اور کے پی کے میں اگر آپ ایک نجی ٹی وی کے جو بہت سینئر جو اینکر ہیں انہوں نے ریسنٹلی دورہ کیا, وہاں یہ دیکھیں کہ کے پی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو. تو حالات کا جائزہ لیے بغیر یہ توقع رکھ لینا کہ قوم بس صرف ان نکلے گی ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے, یہ میرے خیال سے تھوڑا سا غلط فہمی پر مبنی ہے. خواہش ان کی صرف یہی ہے, وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ الیکشن کرا دیں. اب الیکشن کرانے کے چلیے ٹھیک ہے جناب کرا دیتے ہیں الیکشن, اس کے لیے آگے پھر ان کی شرطیں ہیں. ان کی مرضی کا الیکشن کمشنر ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو نون لیگ کا یعنی رکن ہے اور آدمی ہے بقول ان کے. تو آپ مجھے بتائیں کہاں تک آپ کی خواہشات پوری کی جائیں گی؟ تو یہ جو خواہشات ہیں شہنشاہانہ, اس کو پوری کرنے کا مجھے تو موقع اور پاسبلٹی نظر نہیں آتی. لیکن وہ بڑی تشویشناک بات کر رہے ہیں نا بخاری صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ معیشت صحیح سمت میں جائی تو اس طرح کا کچھ نہیں ہے, معیشت اب نہیں سنبھلنے والی, یہ مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے. وہ بڑی خوفناک منظرنامہ عائشہ جو ان کے پاس اکنامک ریسٹورٹلس تھے نا, جو ارسطو تھے ان کے پاس اکانومی کے, جس میں حضرت عمر صاحب شامل ہیں, پھر اس کے بعد شوکت ترین صاحب شامل ہیں, ان سب نے آزما کے دیکھ لیے نا. الٹیمیٹلی ہم اینڈ اپ کہاں ہوئے کہ اسٹیٹ بینک ہمارا نہیں رہا, ہمارا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے, اس کے اوپر اختیار ہے آئی ایم ایف کا. یہ کس نے کیا تھا, یہ قانون کس نے پاس, سوچ کے تو دیکھیں ذرا ریکال کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ ایسے ایسے شاہکار کام کیے ہوئے ہیں جس کی قیمت آنے والی نسلیں بھگتیں گی.
اب کوئی 2/3 میجورٹی سے آئے گا تو یہ قانون انڈو ہوگا نا. ٹھیک ہے, آپ نے تو کر دیا, آپ نے تو اس وقت آپ کی ضرورت تھی, آپ نے کر دیا. اس وقت بھی آپ آج ہمیں بتاتے ہیں کہ میں سب کچھ کر رہا تھا IMF سے معاہدہ کرنے کے لیے, آج وہی معاہدہ جو ہے وہ غلط ہو گیا اس لیے کہ آپ کی بجائے کسی اور نے کر لیا ہے وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی کے اوپر انہوں نے اپنے شیر آزمائے ہوئے ہیں. ان شیروں نے اکانومی کا کیا حال کیا تھا وہ ہمارے سامنے ہے. یہ جو فگرز بتاتے ہیں نا ہمیں کہ جی اکنامک سروے دیکھیں اٹھا کے اور فلاں دیکھیں اور فلاں دیکھیں, یہ فگرز کے ساتھ اکانومی نہیں چلتی ہے. فگر کے بارے میں آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ اسحاق ڈار نے فگر فجنگ کی تھی اور اکانومی کو ایک جگہ روکے رکھا تھا. بھائی آپ بھی روک لیتے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی میجک وینڈ میرے حساب سے نہیں ہے جو وہ اقتدار میں واپس تشریف لائیں گے اور ساتھ ہی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. نہیں تو بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے, انہوں نے کہا ہے کہ پھر اب یہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ نہیں چلے گا, ہماری برداشت جو ہے میرے خیال سے آج انہوں نے اس میں ریلیکس کیا ہے. اچھا جی پچھلے قوم سے خطاب کہہ لیجئے جو جلسہ تھا ان کا, اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں کال دینے جا رہا ہوں اور پوری 22 کروڑ عوام میرے ساتھ نکلے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں, اب آپ ذرا نوٹ کیجئے انہوں نے کیا کہا ہے. اب انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ مجھے کال دینی پڑے گی. تو میرے حساب سے if I understand politics a bit, تو انہوں نے تھوڑا سا گیپ ڈالا ہے اس میں. اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں صرف اس صورت میں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں. مجھے آپ یہ بتائیے کیا مجبوری ہے جی اس حکومت کی کہ ان کی مرضی کے مطابق ڈیٹ دے کے اور پھر ان کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھیں. اسی حکومت نے پہلے آپ سے کہا تھا جب آپ حکومت میں تھے یا اپوزیشن میں تھے کہ آئیے مساق جمہوریت کر لیتے ہیں, آئیے مساق معیشت کر لیتے ہیں. تب آپ نے کہا تھا میری کٹی ہے. خان صاحب ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. تو ابھی بھی وہ نہیں ہے, ابھی بھی صرف ایک چیز نہیں کریں گے. تو مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ اس حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ ضرور ان سے مذاکرات کرنے ہیں. ملک بچانا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ملک بچے گا اسی طرح. ملک اس وقت نہیں بچانا تھا جس وقت 5 ان کیمرہ سیشن ہوئے تھے, 2 GHQ میں اور 3 پارلیمنٹ کے اندر, ان میں تو آپ آئے نہیں. کشمیر ہڑپ کر گیا انڈیا, آپ نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. ابھینندن صاحب نے اٹیک کر دیا پاکستان کے اوپر, آپ نے 24 گھنٹے سے پہلے ان کا پائلٹ جو ہے ان کو واپس کر دیا. آپ نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر ان کیمرہ سیشن ہوا, آپ غیر حاضر تھے. افغانستان میں نئی حکومت انسٹال ہوئی, امریکہ بھاگ گیا وہاں سے, آپ اس کے اوپر بھی نہیں گئے. آپ بات تو ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو الیکشن کی ڈیٹ آپ کو کیوں دے دیں جی؟ آپ کی خواہش کے مطابق مجبوری کیا ہے؟ تو یہ خان صاحب کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنے ایکشن میں ایک توازن لائیں. وہ یہ ثابت کریں اپوزیشن کو یا اس وقت کی حکومت کو کہ وہ بات چیت کرنے میں سنجیدہ ہیں. کل پریزیڈنٹ الوی صاحب نے ایک انٹرویو میں ایک اندیا دیا ہے کہ بات ہو سکتی ہے, لیکن پریزیڈنٹ الوی صاحب خان صاحب کو کنونس نہیں کر سکتے اس کے اوپر, کیونکہ ان کی حیثیت نہیں, یہ ان کی بالکل اپنی ذاتی حیثیت ہے, ذاتی رائے ہے, اس لیے کہ پریزیڈنٹ کے طور پہ انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. لیکن آپ ان کا رویہ دیکھیے, پہلے وہ سمریوں پر سائن کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے, یاد ہے نا آپ کو. تو اس لیے وہ ان کی حیثیت اتنی ہے جتنی کسی بھی دیگر پارٹی ورکر کی ہے خان صاحب کے سامنے. تو خان صاحب کے سامنے ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے, کوئی نہیں بولتا ہے. اس لیے جو خان صاحب کہتے ہیں وہی PTI کا موقف ہے. صحیح. اور یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان کی خواہشات پر یہ حکومت بج نہیں کرنے جا رہی. جو گفتگو آج مریم نواز کی ہے, جو گفتگو ہم نے شہباز شریف کی سنی ہے, جو ہم نے مصدق ملک کے ٹی وی ٹاکس سنی ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی ان کے آگے سرنڈر کرنے جا رہا ہے. چلو ٹھیک ہے, لیکن اگر کال دے دی جاتی ہے تو وہ کتنی سٹرونگ کال ہوگی؟ کیونکہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کا اشارہ آپ دے چکے ہیں پورے طریقے سے, آپ نے بتا دیا کہ کس کس طریقے سے کیا کیا جو ہیں وہ چیزیں ہوں گی اور یہ تبدیلی ہو جائے گی. پھر خیبر پختونخوا میں بھی مسائل درپیش ہیں. تو خان صاحب اگر کال دے بھی دیتے ہیں تو وہ کتنی ایفیکٹو کال ہوگی اور کس طریقے سے لوگ باہر نکلیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے ہم اس کو کمپیریٹیو ٹرمز میں ہی کر سکتے ہیں بات. 25 مئی کو بھی ایک انسانوں کا سونامی آنا تھا اگر آپ کو یاد ہو, مگر وہ سونامی جو ہے وہ اٹک سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا جب تک سپریم کورٹ نے یہ آرڈر نہیں کیے کہ راستے کھول دیں, ان کو آنے دیں. وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے آنا F9 پارک تک تھا اور کوشش انہوں نے پھر کی ریڈ زون میں جانے کی, اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوئی اور کہاں گئے وہ سارے لوگ. سب سے پہلے تو بھاگ کے بنی گالہ یہ گئے تھے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ حملہ آور ہوں گے کیپٹل سٹی پر, دا سیٹ آف پاور پر, دا سینٹر آف گریوٹی پر, تو یہ اجازت آپ کو کون دے گا؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ کو فری ہینڈ دیا جائے گا, آئیں آپ اقتدار پہ قبضہ کر لیں آ کے؟ یہ نہ پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ آپ کبھی ہوگا. یہ
یہ نہیں ہونے دیں گے. ان کے لیے میں بری بات ہے کہنی نہیں چاہیے مجھے, ان کے لیے اس دفعہ بھی رانا ثناء اللہ کافی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سوات میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. کچھ مراد سعید صاحب بھی کچھ بیانات دے رہے ہیں, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا ایک سلسلہ بھی چل رہا ہے. بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی کافی تشویش جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تمام صورتحال کے حوالے سے. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی میں افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی فائرنگ سے 3 پاکستانی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. گزشتہ 1 سال میں اگر ہم دیکھیں تو KPK میں 335 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. یعنی اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو ہر ایک دن جو ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ پورے سال میں ہوتا چلا ہے. سوات میں جو حالات ہیں بخاری صاحب, کیا شدت پسندی کی واپسی ہو رہی ہے؟ لوگوں کے بڑے کنسرنز ہیں, تشویشناک صورتحال ہے وہاں پر جس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. دیکھیے اس حوالے سے بھی میرے خیال سے بہت سیریسلی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صورتحال وہاں کیا ہے, قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے یہ تو میرے خیال سے وقت ہی طے کرے گا, لیکن ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں ہوا کیا ہے. 12 سال پہلے سوات آپریشن ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جب مولوی فضل اللہ صاحب جو ہیں ان کے جو ٹیررسٹ کہہ لیں یا ان کے جو عام مسلح جتھے تھے انہوں نے سوات پہ قبضہ کر لیا تھا. جس مشکل سے یہ زرداری صاحب کا صدر تھے اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, جس شدومت کے ساتھ وہ آپریشن کیری آؤٹ کیا گیا, بے پناہ اس میں شہادتیں ہوئی تھی, ہمارے جوانوں نے جانیں دی تھی. بالآخر اس کو ہم نے سوات کو کلین کر لیا تھا ان سے, اور وہ سب بھاگ کے چلے گئے تھے افغانستان میں. اس کے بعد پھر اس فتنے نے سر اٹھایا پورے ملک کے اندر. اگر آپ کو یاد ہو مساجد اور امام بارگاہوں میں کیا ہوتا رہا, تو پھر آپریشن کرنا پڑا. پہلا ضرب عضب فوج نے کیا تھا, بے پناہ جانیں پھر قربان کی گئیں, شہادتیں ہوئیں, لیکن اس فتنے کو بڑی حد تک قابو کر لیا گیا. پھر نیشنل ایکشن پلان بنا جس کے اندر صوبائی حکومتوں نے بھی اپنا رول ادا کرنا تھا, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. یہ ایک علیحدہ بحث ہے, کسی وقت پھر کریں گے اس کو. لیکن پھر آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا. اس میں بھی فوج کی دلیری کو, جانبازی کو سلام کرنا چاہیے. انہوں نے پھر بے پناہ قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور اس فتنے کو ایک حد تک نہیں بلکہ بڑی حد تک قابو کر لیا. بہت وضاحت سے بخاری صاحب آپ نے بیان کیا, لیکن افسوس یہی تو ہے کہ کتنی قربانیاں دی گئیں اور اب ہم کہاں کھڑے. اب میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے پچھلے 4 سال حکومت, 4 سال نہیں, پچھلے 9-10 سال سے KPK میں حکومت PTI کی ہے. PTI کے عمران خان صاحب جو ہیں, ان کا دل دھڑکتا ہے, بہت بلیڈ کرتا ہے ان کا, ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا. انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے آپریشن رد الفساد اور آپریشن ضرب عضب کو ریڈیکیول کرنے کی. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ لڑائی لڑی گئی تھی امریکہ کے لیے, لیکن یہ تصور کر لینا کہ پاکستان کو کوئی خطرات لاحق نہیں تھے, پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی, یہ میرے خیال سے بالکل بے معنی بات ہے. آپ کو یاد ہے ایک وقت وہ تھا کہ یہ کہا گیا کہ 60 کلومیٹر رہ گئے ہیں طالبان جو آ کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. اس سیناریو میں, اس دور میں اگر آپ واپس جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی خوفناک صورتحال تھی. KPK میں, سوات میں خاص طور سے, اور پورے KPK میں خبریں یہ ہیں کہ اب وہاں طالبان, تحریک طالبان پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جتھوں میں دندناتے پھر رہے ہیں. وہ پشاور سٹی میں چندہ جمع کر رہے ہیں. یہ کس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے؟ اب مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ مراد سعید صاحب نے کل رات کو ایک ویڈیو لوڈ کی ہے جس میں وہ سوال پوچھ رہے ہیں سیکورٹی اداروں سے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے. ان سے یہ پوچھے ادھر حکومت کس کی ہے, ان سے یہ پوچھے کہ ان کے لیے دل کس کے دھڑکتے ہیں. یہ تو کوئی پوچھ نہیں رہا, بس تقریر انہوں نے کر دی اس لیے کہ گلے میں پھندا آئے گا. اگر اس کی انویسٹیگیشن صحیح ہوگی, اگر فوج کو آپریشن کرنا پڑا ان کے خلاف, تو آپ دیکھیے گا اس میں سے کن پردہ نشینوں کے نام. تو بخاری صاحب یہ کن مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کر رہی ہے افغان حکومت کے ذریعے TTP کے ساتھ؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ایک تحریک ہوئی تھی ان سے بات کرنے کی, جو حکومت پاکستان نے تو ختم کر دی ہے, لیکن PTI ابھی تک اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے.
اگر آپ اس کے بیان کی طرف دیکھیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر سینیٹرز ہیں اس علاقے کے فاٹا کے، اور وہاں کے جو مقامی لیڈر ہیں اور جو معاہدین ہیں وہ شامل ہیں اس میں. تو یہ مذاکرات جو ہیں ایک طرف تو خود کر رہے ہیں اور بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا حصہ ہوں، آپ نے ان کا بیان دیکھا ہوگا. دوسری طرف مراد سعید صاحب سوال پوچھ رہے ہیں ان سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے تو اس کنٹرڈکشن کی سمجھ میں نہیں آتی. خان صاحب کا سٹانس کچھ اور ہے اس کے اوپر، مراد سعید صاحب سوال سیکورٹی ایجنسی سے پوچھ رہے ہیں، بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کا حصہ ہیں، انہیں تو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں؟ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بہت صحیح سوال اٹھایا ہے اس وقت. جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے اس کے بارے میں تو جواب دیں، کون اس کا سر کچلے گا؟ obviously پاکستان کی مسلح افواج کو بہت بڑا رول ادا کرنا پڑے گا، لیکن وہاں کی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے. آپ ان کو کلین چٹ نہیں دے سکتے. یہ سب کچھ جو وہاں ہو رہا ہے اسی طرح سے اس فتنے نے سر اٹھایا تھا. ملک کے ساتھ اس قسم کے کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہم بہت بھاری قیمت چکا چکے ہیں اس کی، اب ہم میں ہمت نہیں ہے اس سے مزید قیمت چکانے کی. لہٰذا ان فتنوں کو یہیں پر ان کا سر کچل دینا چاہیے، ورنہ یہ ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے عذاب بننے جا رہے ہیں. تو ابھی اس وقت جو تشویش کی ایک لہر ہے، سوات کے جو لوگ ہیں، مکین ہیں، انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دے کر یہ امن جو ہے وہ حاصل کیا تھا. تو بخاری صاحب ان کو کیا تسلی دی جائے، کیا تشفی دی جائے؟ دیکھیں ان کو ایک تسلی تو یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور اس وقت سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ فتنہ وہاں سر اٹھائے. آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی اٹیکس ہو رہے ہیں وہ ملٹری انسٹالیشنز پر ہو رہے ہیں، جو ملٹری کی چوکیاں ان کے اوپر ہو رہے ہیں. ابھی یہ حالیہ واقعہ جو ہے وہ بھی ایک چوکی بنانے کا بھی، آپ ہمیں لگتے ہیں ہم اپنے علاقے میں چوکی بنائیں یا جو بھی بنائیں، آپ کون ہوتے ہیں افغانستان کا بارڈر کراس کر کے آ کے ہم سے پوچھنے والے؟ تو یہ میں نے اور یہ دیکھیں نا، لاجک یہ ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے قریب چیک پوسٹ بنانے کی کوشش. دیکھیے ڈیورنڈ لائن کے اوپر بھی میرے خیال سے تفصیل سے بات ہم کسی نہ کسی پروگرام میں ضرور کریں گے، لیکن ایز آف ٹوڈے ڈیورنڈ لائن از اے بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. ٹیک اٹ اور لیو اٹ. وہ ہی ایک ہے جس کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا. ابھی یہ جو ہم نے فینسنگ کی ہے یہ کہاں ہوئی ہے؟ یہ ڈیورنڈ لائن پر ہوئی ہے. ڈیورنڈ لائن از اے بارڈر، وی مسٹ ریسپیکٹ اٹ اینڈ وی شوڈ میک ادرز ریسپیکٹ اٹ ایز ویل. تو اس لیے یہ جو دعویٰ ہے کہ جی یہاں کیوں بنائی جا رہی تھی چوکی، بھئی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے؟ ہم اپنے علاقے میں جو مرضی کرائیں. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا فینسنگ کے خلاف کتنی ریزسٹنس تھی افغانستان میں، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہیں کہ ادھر سے سامان لے کے ادھر آئیں، سمگلنگ کو فروغ دیں، ادھر سے آئیں یہاں آ کے نوکریاں کریں، گڈس ٹرانسپورٹ پہ قبضہ کریں، سارے بینیفٹ لیں اور پھر گالی بھی دیں اور پھر قرض بھی کریں. تو یہ میرے خیال سے یہ فلرٹیشن بہت ہو گئی ہے، اس کو یہاں ختم ہونا چاہیے. اور پاکستان کی سیکیورٹی کو سب سے زیادہ فوقیت دینی چاہیے ہمیں، چاہے وہ پاکستان کی سٹنگ گورنمنٹس ہیں سینٹر میں، چاہے وہ پروونسز میں ہیں، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہیں، چاہے وہ پیراملٹری فورسز ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. بھائی صاحب ابھی لیٹلی یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے تو کافی ویگ ہو گیا ہے نا سٹیٹس، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جنگ بندی والا جو سٹیٹس ہے وہ ہے بھی. دیکھیے جنگ بندی کو تو اعلان کر دیا انہوں نے، طالبان تحریک طالبان پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ جی یہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے اس اعلان کے بعد پھر ان کو اسی طرح سے ٹیکل اور ڈیل کرنا چاہیے. Anybody who is attacking our borders, who is attacking my territory is enemy. میرا نہیں خیال کہ کوئی سافٹ کارنر کسی کے بھی دل میں ہونا چاہیے. نہیں، بیرسٹر سیف صاحب جن مذاکرات میں انوالوڈ ہیں یا جس کا وہ حصہ ہیں وہ پھر کیا ہے؟ کیا ابھی جنگ بندی اگر ایک طرف اعلان ہو جاتا کہ جنگ بندی ختم ہو گئی تو پھر یہ مذاکرات ساتھ چلتے رہنے چاہیے؟ دیکھیے یہ آفیشیل لیول مذاکرات نہیں تھے، یہ کوئی پاکستان کا یا پاکستان کی مسلح افواج کا آفیشیل ڈیلیگیشن نہیں تھا. یہ ایک لوکلائزڈ انیشیٹو تھا. جو معاہدین ہیں وہاں کے، جو نمائندے تھے الیکٹڈ وہاں کے، انہوں نے انگیج کرنا چاہا ان کو، تحریک طالبان کے لوگوں کو، لیکن ان کے مطالبات ایسے ہیں جنہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر، اور obviously وہ اگر لوکل لیول کے اوپر مذاکرات کر رہے ہیں تو وہ تو اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ obviously انہوں نے کہا نا کہ ان کے دل اگر دھڑکتے ہیں طالبان کے لیے تو وہ اچھی بات ہے، دھڑکنے چاہیے، ان کو بھگتنا بھی چاہیے پھر ساتھ ہی. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، جہاں تک پاکستان کی سیکیورٹی کا تعلق ہے،
اس کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا کسی ایک کے ان کے لیے اچھی فیلنگ ہونے کے حوالے سے. تو بقائی صاحب یہ اگر مذاکرات ہونے بھی ہیں تو اتنے مائکرو لیول پر جا کر تو نہیں ہو سکتے. آبویسلی ایک تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, دوسرا آپ کو نہیں لگتا کہ ریاست جو ہے پورے طریقے سے اس کو انوالو ہونا چاہیے اس میں, اور اس لیول کے اوپر مذاکرات دیکھیں جو انٹرنیشنل یا جو بھی اسٹریٹجی بنانی انٹرنیشنل جو اس کے حوالے سے رسپانس ہے وہ تو یہ ہے کہ دیر کین بی نو ڈائیلاگ وتھ ٹیرر. دہشت گردی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. دیکھیے ان کے ساتھ پاکستان نے انگیج کرنے کی کوشش کی تھی, بات شروع میں آگے بڑھی بھی تھی. ان کے مطالبات تھے کہ ہمارے فلاں فلاں لوگ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ, اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انعام ہو کے آئیں گے اور ہم کسی قسم کی دہشت گردی نہیں کریں گے. وہ اپنے لفظوں پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں, لہٰذا دیر از نو وے کہ ان کو کھلی چھوٹ دی جائے کہ آپ یہاں آ کے جو مرضی کریں, چاہے وہاں حکومت پی ٹی آئی کی ہو چاہے کسی کی بھی ہو. وہ پاکستان کی ٹیریٹری ہے اور پاکستانی ٹیریٹری کا تحفظ جو ہے حکومت پاکستان اور اس کی آرمڈ فورسز کا اولین فرض ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کسی قسم کی رعایت ہونی چاہیے. نہیں تو کتنا بخاری صاحب کتنا ضروری ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فوراً کوئی اسٹریٹجی بنانا, کوئی لائحہ عمل بنانا, چیت کرنا, کیونکہ اگر اس چیز کو یہاں پر اس کی روک تھام نہیں ہوگی تو پھر ہم نے اس چیز کو فیس کیا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے کیا میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو حکومت ہے کابل میں اس تک یہ احتجاج پہنچا دیا گیا ہے کہ یہ بارڈر جس طرح سے آپ نے اس کو پورس بارڈر بنایا ہوا ہے کہ لوگ ادھر سے آ کے ادھر اٹیک کر رہے ہیں, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور آئندہ اس کے حوالے سے سخت ایکشن لیا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پر تو یہ میسج کنوے ہو چکا ہوا ہے. اب ذمہ داری ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی. جیسا آپ نے دیکھا ہر رپورٹ کے ساتھ پھر ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک کامبنگ آپریشن جو ہے وہ فوج نے لانچ کیا ہے اور ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے. وہ صرف آ کے یہاں فری ٹھاٹھا کر کے گھروں کو نہیں جاتے. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی افواج جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو انگیج کر کے ان کو ایلیمنیٹ کرتی ہیں, اور یہ سلسلہ اور زیادہ قوت کے ساتھ جاری رہنا چاہیے. اس لیے کہ اگر دہشت گردی ہوگی تو آپ جتنی مرضی اکانومی پالیسی لے آئیں, جتنے مرضی پیسے لے آئیں, ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی. ٹیررزم کا فتنہ ختم کرنا اکانومی کو بہتر کرنے سے, انٹرنیشنل دنیا میں اپنے تعلقات بہتر کرنے سے بہت زیادہ فوقیت کا حامل ہے اور ہمیں اس کو فوقیت دینی نو چاہیے. ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور اس کو ہم فیس بھی کر چکے ہیں اور ہم دیکھ بھی چکے ہیں, اور ہم نے پھر آپریشنز جس کا بخاری صاحب نے ذکر کیا ان کو بھی دیکھا, فیس کیا, اور کتنے سیکریفائسز اس کے اندر ہمیں دینے پڑے. تو ہمیں وہ ایک پوری ایپیسوڈ جو ہے وہ پتہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں سر اٹھاتی ہیں تو پھر اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور پھر کن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یقینی طور پر اس کو ہیڈ آن لینے کی ضرورت ہے اور سیریس لینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.